हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी इम्पोर्टेंस और वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, मुदावमत। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी इन आवर लाइव्स। सॉरी। हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, तो ये सवाल है। अब इस सवाल को भी एड्रेस किया है मुसन्निफ ने। सबसे पहली चीज जो है वो, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि, यानी जिसके जरिए हम अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा कर सकते हैं, वो है कि नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी और इसको छोड़ने के जो नुकसानात हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि हम वर्च्यूज और उसकी फजीलत के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, उसकी अहमियत के बारे में, और उसको जब छोड़ने के जो नुकसानात हो सकते हैं, ये कितना बड़ा बेनिफिट हमें लूज करना पड़ेगा, जब हमें इस चीज़ का पता चल जाता है, तो इंसान नेचुरली इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी में उसको अपनाए, और उसके लिए फिर बंदा कोशिश भी करता है, जद्दोजहद भी करता है। लेकिन अगर एक बंदे को उसके फ़ज़ाइल और उसकी अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस का ना पता हो, तो डेफिनेटली फिर कई दफ़ा उसको प्रैक्टिस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत आपके सामने मैं पेश करता हूँ। फरमाते हैं कि बैनमा नहनु नुसल्ली मअ रसूलिल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इज़ क़ाल रजुलुन मिनल क़ौमी, जब एक शख्स ने कहा कौम में से, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है बहुत ज़्यादा, यानी अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ। व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, और अल्लाह ताला की उसने तस्बीह बयान की, अल्लाह ताला पाक है, और अल्लाह ताला सुब्हान अल्लाह का, अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह की पाकीज़गी और अल्लाह की तस्बीह बुकरतन व असीला, सुबह शाम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मनिल क़ाइलु कलिमत कज़ा व कज़ा, कौन है जो इसने ये बात कही है, ये जुमला कहा है। क़ाल रजुलुम मिनल क़ौमी, तो एक शख्स ने कहा, अना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये बात कही। जिस बंदे के मुंह से जुमले निकले थे उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने ये बात कही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजिब्तु लहा, मुझे ये बात पसंद आई। फुतिहत लहा अबवाबुस समा, इस जुमले के लिए, इस कलमे के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। क़ाल इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, फमा तरक्तुहुन्ना, तो जब से मैंने ये बात सुनी तो मैंने नहीं छोड़ी ये बात, यानी ये कहना मैंने नहीं छोड़ा। मुंदु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी। तो जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मुझे ये जुमले पसंद आए और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए हैं, तब से मैंने ये जो जुमला है ये कहना बंद नहीं किया, मैं हमेशा इसको कहता रहता हूँ। ठीक है। तो देखें इसमें क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को इस बात का पता चला कि एक चीज़ है, उसकी इतनी फजीलत है कि उसके लिए अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इसको अप्रिशिएट किया गया। तो डेफिनेटली जब किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं, और जब यानी जिस चीज़ का इतना वर्च्यू हो, इतना रिवॉर्ड हो, जब आपको उसका पता चल जाए, तो डेफिनेटली फिर क्या होता है कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अपनाना ज़रा आसान हो जाता है निस्बतन। इसी तरीके से सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और खिज़र के हवाले से भी बात जिक्र की गई है कि सैयदना खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा था, वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस चीज़ के बारे में आपको खबर नहीं है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी आपको मा लहू व मा अलैहि नहीं पता, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर कैसे सब्र कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि वो बंदा जिसको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स का पता चल जाता है, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें उसको छोड़ने के क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं, ये क्या क्या इंसान मिस करेगा उसकी वजह से, तो जब इंसान को वो चीज़ पता चल जाती है, तो उसके ऊपर सब्र करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उसको छोड़ना उसके लिए, उसको अपनाना उसके लिए आसान हो जाता है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को सैयदना खिज़र ने कहा, या खज़ीर ने कहा कि आप कैसे सब्र कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यानी आपको एक चीज़ नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी, जब तक आपको क्यों नहीं का जवाब नहीं पता, तो तब तक आपके लिए मुश्किल है सब्र करना उस पर। तो अगर आपको पता है कि जी ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये आप ना खाएं, और डॉक्टर कहते हैं बस मैं कह रहा हूं ना खाएं, वैसे ही कह रहा हूं, आप कहें जी इससे क्या होगा, बस मैं कह रहा हूं ना खाएं, बस वैसे ही ना खाएं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोग इसकी वजह से रुक जाएं, लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको पता चल जाए इसके बेनिफिट्स, यानी इसकी वजह से नुकसान क्या होगा इन चीज़ों के खाने की वजह से, तो ऑब्वियसली आप डेफिनेटली इसके लिए कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे, और आप इसके लिए ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो तो قال السعدي رحمه الله تعالى السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة. वो कहते हैं कि बिदालिक الأمر, कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा सब्र मिल जाता है, यानी यू आर एबल टू बी पेशेंट। देखें कंसिस्टेंसी के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है।
پیشنس کے لیے یعنی سب یعنی کنسسٹنسی کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے. آبویسلی اگر آپ اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکتے تو آپ کبھی بھی کنسسٹنسی نہیں لا سکتے. آپ کو بہت جگہوں پہ اپنے آپ پہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو امام السعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے ان کا یہ قول ہے. وہ اس سورۃ الکہف کی اس تفسیر کے اندر، ان کی تفسیر السعدی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، اور آپ خوب اس کے بارے میں ویل اویئر ہوں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس میں کیا کیا ہارمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وَإِلَّا فَالَّذِي لَا يَدْرِيهِ أَوْ لَا يَدْرِي غَايَتَهُ وَلَا نَتِيجَتَهُ وَلَا فَائِدَتَهُ وَثَمَرَتَهُ لَيْسَ عِندَهُ سَبَبُ الصَّبْرِ لِقَوْلِهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا اس کے نتیجے کے بارے میں پتہ نہیں، کانسیکوینسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے فائدے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے بینیفٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہے اس کے پاس صبر کرنے کا. اور انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی. تو بینیفٹس ایکوائر کرنا، اور یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہوں گا، آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو پسند آنا شروع کر دے، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. اسپیشلی کوئی اچھی چیز ہے، آپ دیکھیں گے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا اس بارے میں. لیکن جس کے بارے میں آبویسلی آپ کو علم نہیں ہے، وہ چیز آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ اس میں زیادہ ڈینائل کی طرف جاتے ہو. جیسے کہ ہے نا کہ وہ جو قرآن مجید کی بھی آیت ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما، کہ انہوں نے جھٹلایا جس چیز کا جس کا وہ احاطہ نہیں کر پائے تھے علم کے اعتبار سے، یعنی علمی اعتبار سے یا علم کی روح سے جس چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکے، تو اس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا. تو نیچرلی وہ بندہ انسان نیچرلی ڈینائل میں ہوتا ہے زیادہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا. جہالت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ڈینائل کی، کسی چیز کے انکار کی. ٹھیک ہے؟ اگلی جو ہے وہ جس طریقے سے آپ اپنے اندر وہ پیدا کر سکتے ہو. ایک منٹ، ایک منٹ، کیا ہے، سوری آگے جا رہی ہے. بefriending دا رائچس، دوسرا طریقہ جس کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ اپنے اندر کنسسٹنسی لا سکتے ہیں، مداومت لا سکتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. یعنی ایسے لوگوں کی صحبت جن لوگوں کے اندر وہ کوالٹی پر، مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازی بن جائیں اچھے، تو آپ نمازیوں کے ساتھ دوستی کر لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر آہستہ آہستہ وہ کوالٹی آنا شروع ہو جائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر فلاں خصلت پیدا ہو جائے، تو آپ ان لوگوں کے اندر، عام طور پہ آپ کو پتہ ہے بزنس کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بزنس گروز بھی یہ بات کہتے ہیں، بہت معروف بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس کی سینس آپ کے اندر آ جائے اور آپ اچھا بزنس کر سکیں اور آپ ملینئرز اور بلینئرز کے اندر شامل ہو سکیں، تو اسٹارٹ ہینگنگ اراؤنڈ ود دیم. ٹھیک ہے نا؟ جسٹ اسٹارٹ بی ود دیم، اسٹارٹ بی ان دا کمپنی آف دیز پیپل. تو آپ جیسے ان کی کمپنی میں ہوں گے، آہستہ آہستہ یہ چیز بھی آپ کے اندر وہ کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی جس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے نا ملینئر یا بلینئر بنتا ہے. تو بہرحال وہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر، کسی چیز کو اپنے اندر عادتاً ڈالنے میں یا انکلکیٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کریں، ایسے لوگوں کا آپ جو ہے نا ان کا ساتھ اپنا لیں. تو جیسے کہ کما اوصى اللہ نبیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وصیت کی بقول سورہ کہف کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ان لوگوں، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح شام، یریدون وجہہ. ٹھیک ہے نا؟ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے. ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی آنکھوں کو آپ ان سے نہ پھیریے. کس لیے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت چاہنے کے لیے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور نہ آپ ان لوگوں کی پیروی کریں، یا اس شخص کی پیروی کریں جس نے اپنے جس نے اپنے دل کو جو ہے نا وہ ہم سے غافل کر لیا ہمارے ذکر سے. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فرطا، اور اس کا جو معاملہ ہے بہت وہ ایکسٹریم ہے، یا وہ حد سے بڑا ہوا ہے، یا پھر نقصان دہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وصیت کی، کس بات کی؟ کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو آپ ان کی کمپنی میں رہیں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں، جن کے معاملات کے اندر افراط و تفریط ہے، جن میں ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایکسٹریم یعنی حد سے بڑے ہوئے ہیں، یا باؤنڈریز کو جو کراس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نہ رہیں. اور دنیا داروں کے ساتھ نہ پھریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ والوں کے ساتھ پھریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں اس آیت کے اندر. اب ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی. انہوں نے کہا کہ اذا اراد العبد ان يقتدي برجل فلينظر هل هو من اهل الذكر او من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى او الوحي
فإن كان الحاكم عليه والهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بندے کی اقتداء کرے، کسی کو فالو کرے، یا پھر وہ جس کو بھی فالو کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا وہ اہل ذکر میں سے ہے، اہل غافلین میں سے ہے، یا غفلت والوں میں سے ہے، یا ذکر والوں میں سے ہے، اور یہ بھی کہ کیا اس کے اوپر اس کی خواہش حاکم ہے یا وہی اس پر حاکم ہے، یعنی میری زندگی کے اندر کیا چیز ہے جو مجھے لیڈ کر رہی ہے، کیا وہ وہی کو لیڈ کر رہی ہے یا میری ڈیزائرز مجھے لیڈ کر رہی ہیں میری زندگی کے اندر، میں کن کو فالو کر رہا ہوں. تو اگر میں نے کس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کو فالو کر رہا ہے، کیا وہ وہی کو فالو کر رہا ہے یا پھر وہ اپنی خواہشات کو. اگر وہ اپنے اس کی زندگی کے اندر حاکم جو ہے وہ اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی خواہشات ہیں، تو وہ غافلین میں سے ہے، وہ اہل غفلت میں سے ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور کہتے ہیں فرد کا مطلب کیا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ کہتے ہیں قد فسر بالتضييع. اس کا کئی دفعہ جو ہے نا وہ تفسیر کی گئی ہے تضییع کے ساتھ. تضییع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ضائع کرنا. کس چیز کو ضائع کرنا؟ یعنی وہ معاملات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ان کو ضائع کر دینا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مطلب جو ہے اور بھی ہے بالاسرافی، وفسر بالاسرافی، حد سے بڑھ جانا. تو وہ بھی بات ہے نا کہ حد سے بڑھ جانا، یہ اس کا معاملہ جو ہے خراب ہونا، نقصان دہ ہونا، یہ ساری چیزیں، یا ضائع ہو جانا. ٹھیک ہے. تو مقصود کیا ہے اس بات کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص سے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی ایسے شخص کی پیروی کرے یا فالو کرے جو شخص جو ہے کیا ہے اپنے شیخ یا کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایسے شخص کی اطاعت و فرمانبرداری سے جو کہ خود جو ہے اللہ معاف کرے اپنے معاملات کے اندر ٹھیک نہیں ہے بلکہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے جو جس کی زندگی کے اندر وحی ہے، غالب ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ یعنی فالو کرنا ہے، اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم، اور اگر آپ کسی کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو آپ اپنے آپ کو چوز کریں اہل ذکر میں سے. تو بی ان دا کمپنی آف اہل الذکر. اہل الذکر کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے والے ہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، خیر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ غافلین کے ساتھ رہیں گے ڈیو ٹو اینی ریزن، تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر بھی غفلت والے ایلیمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جیسے پتہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی تھی. آپ نے مثال دی تھی اس کی ایک پرفیوم میکر کی، عطار کی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیک اسمتھ کی بھی مثال دی تھی، لوہار کی، کہ جو بلیک اسمتھ جو آپ کا پرفیوم میکر ہوتا ہے، تو اگر آپ جو فریگرنس یعنی جو ایتھر وغیرہ یا پرفیومز بنانے والا ہے، اگر آپ اس کی دکان میں جائیں گے، ادھر بیٹھیں گے، اس کے ساتھ دوستی کریں گے، اگر وہ آپ کو پرفیوم نہ بھی دے پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے کپڑوں کے اندر سے خوشبو آنا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر کچھ نہ کچھ خوشبو لگ جائے گی. اور اگر آپ اس کی دکان میں بیٹھے رہیں گے یا اس کے پاس رہیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا کہ آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہوگی ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اگر بے شک وہ آپ کو پرفیوم نہ بھی دے تو. اسی طریقے سے اگر آپ کسی بلیک اسمتھ کے پاس بیٹھیں گے، لوہار کے پاس جو لوہا بنانے والا ہے، تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے. بیٹھے بے شک آپ کو کچھ نہ، آپ خود کام نہیں کر رہے، آپ خود لوہا نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ اس کے پاس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کپڑوں کے اوپر بھی کوئی سیاہی لگ جائے گی، یا اس طرح کر کے آپ کے کپڑوں پہ بھی کوئی نہ کوئی کوئلہ اڑ کے یا اس وقت اس دوران کچھ نہ کچھ لگ جائے گا. تو اس سے آپ کے جو کپڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ کا ظاہر ہے یا پھر آپ کا رنگ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس سے ہی آپ کو سے بری اسمیل آنا شروع ہو جائے گی ایٹ لیسٹ. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ بری کمپنی کا اثر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے، اور اس پہ سائیکالوجی اور کیا ہر قسم کی سوشل سائنس جو ہے وہ اسے ایگری بھی کرتی ہے. اینی ویز، اوائڈنگ وٹ از بیونڈ ونس کیپیسٹی. تیسری چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کنسسٹنسی پہلی کیا ہے کنسسٹنسی کے لیے اس کے بینیفٹس، فوائد کے بارے میں پڑھے، اسٹڈی کریں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہوں، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں. اچھا اس کوالٹی کو اپنائیں گے کس طرح، اس کوالٹیز کے اندر یعنی اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اسکالرز جو ہیں یا پھر لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، لٹریچر پڑھنا شروع کریں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے جن لوگوں کے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا، کنسسٹنسی پیدا کرنے کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہے، ایسے کام کرنے سے اوائڈ کریں جو کام آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے، جو آپ کی طاقت اور کیپیسٹی سے باہر ہے، اس سے اوائڈ کریں اور کوشش کریں اپنے آپ کو ریسٹرین کریں ان کاموں کے اندر جو آپ کے لیے آسان ہے نسبتاً، یہ جن کو کیری آؤٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہے. یہ حدیث ہے سیدنا بخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دین آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. جس بندے نے دین کو سخت یعنی جس بندے نے اپنے اوپر دین کے معاملے میں سختی کی، دین اس پہ غالب ہو جائے گا. فسددو، صحیح راہ میں رکھو، یعنی سیدھی راہ رکھو، بی ایکوریٹ، صحیح رہو، سیدھے راستے پہ چلو، جسے کہتے ہیں نا راہ راست پہ رہو. وقاربو، اور اس کا مطلب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اگر تم بالکل 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے قریب آ جاؤ، جتنا تم کر سکتے وہ کرو. وَأَبْشِرُوا، خوشخبری دو لوگوں کو. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور اس طریقے سے صبح شام اور اس طریقے سے رات کے کچھ حصوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، دعائیں کیا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، راہ راست پہ رہو، اور دین کے مشکل ایسپیکٹ کے بجائے جو آسان معاملات ہیں، جن کو آپ کی طبیعت ذرا آسان ہے، جن کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، ان چیزوں کی طرف زیادہ انکلینیشن. مثال کے طور پہ جیسے ایک بندہ مالدار ہے، اب اس کے لیے مالی جو ہے وہ نیکی کرنا آسان ہے بنسبت اس شخص کے لیے جس کے پاس ذرا مال کم ہے، ڈیفینیٹلی. تو اب ہو سکتا ہے اس کے لیے علم، اب ایک مالدار آدمی ہے، ایک بزنس مین ہے، اور اس کا دماغ بزنس میں چلتا ہے، تو اور وہ بزنس جب بھی کرتا ہے تو اس کو بینیفٹ ہوتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی نیکی کرنی ہے، اور اب وہ دیکھتا ہے کسی عالم کو، اب اس کا دماغ جو ہے نا وہ علم کے اندر اتنا زیادہ نہیں چلتا، یعنی اتنا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. کچھ لوگ اللہ نے مختلف قسم کے لوگ بنائے ہوتے ہیں، اب انٹیلیجنس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، تو ان کو اس بندے کو ڈیلنگ بہت اچھی آتی ہے، لیکن اس کو اس طرح کہتے ہیں نا بکس پڑھنا یا پھر علم کے ساتھ تعلم اور تعلیم، اس چیز میں وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. اب یہ بھی نیکی ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا یا لوگوں کو پڑھانا اور اسکالر بننا، ظاہر ہے یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اس طریقے سے ایک مال کی نیکی، یعنی ایک جہاد بالعلم ہے، ایک جہاد بالمال ہے. اب وہ بندہ بزنس مین ہے اور اس کو پتا ہے کہ میری کنوینئنٹ یہ ہے، آسان یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. میرے حالات، کچھ لوگوں کے حالات بھی ہوتے ہیں، مجھے مطلب میرے گھر میں فیملی بزنس ہے اور میرے لیے یہ کرنا آسان ہے بنسبت کی جاب علم کی طرف، تو آسان معاملے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا، آسان کریں، اس میں کنسسٹنسی پیدا کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر عادتاً لے کے آئیں بنسبت ایسی چیز کو جو آپ کے لیے مشکل ہے. تو پریفرنس ظاہر آپ ہر چیز کو تو نہیں اڈاپٹ کر سکتے، آپ نے کچھ چیزوں کو پریفرنس دینی ہے اپنی زندگی کے اندر، تو کوشش کریں ان چیزوں کو پریفر کریں اپنی زندگی میں جو آپ کے لیے آسان. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، جس نے اپنے اوپر دین کو سخت، یعنی جس نے سختی والے ایسپیکٹ کو، یعنی دین کو دین کے معاملے میں سختی کی. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، جس بندے نے دین کے معاملے میں سختی کی، تو اللہ غالبہ دین اس پہ غالب آ جائے گا. وہ کبھی بھی دین کے معاملے میں نہیں، کوئی بندہ اپنے اوپر جی نہیں میں نے اب یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کر، آپ اس کو کبھی اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. جیسے وہ جو انہوں نے کیا نا، عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اپنے اوپر ان نیسیسری ریسٹرکشنز لگائیں، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، ایکسٹریمز کے شکار ہو گئے. تو جب آپ نے ایکسٹریمز کا شکار ہو گئے، اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ آپ نے کہا جی میں نہیں کروں گا، مطلب جب آپ بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کو اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کچھ چیزوں کے بارے میں سنسریو ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ نا اب ہمارے یہاں کچھ لوگ تھے، میں دبئی میں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ، اب وہاں پہ جمعے کے دن نا لوگ جلدی آ رہے تھے مسجد میں، کیونکہ گرمی ہوتی تھی، اور ماشاء اللہ وہاں پہ لوگوں کا نا نماز وغیرہ کا رجحان بھی زیادہ، جمعے کے دن تو مسجدیں بھر جاتی تھیں. تو جمعہ مثال کے طور پہ ٹائم ہے 1 بجے ہونا ہے، یہ 12:30 ہوتا ہے، لوگ نا تقریباً 45 منٹس پہلے آ رہے تھے. اگر آپ کو جگہ چاہیے مسجد کے مین ہال کے اندر اے سی والی جگہ میں، تو لوگ اس کے لیے پہلے آ رہے تھے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایز یوزول پہلے ذرا چلا گیا اور وہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اب ہوا یہ کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو ایک بندہ بعد میں پاکستانی خیر سے آیا، اور پاکستانی انڈین تھا، کوئی بنگلہ دیشی تھا، کوئی بھی تھا، پاکستانی تھا موسٹ پرابلی. تو وہ آگے جناب جو ہے نا وہ، اب وہ اس کو آگے جگہ مل گئی ایک بندے کے آگے، پیچھے بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو وہ بندہ نا آگے کھڑا ہو گیا. اچھا کھڑا ہوا ہے، 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 اور وہ نا ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے نا کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے. اچھا وہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے پیچھے آرام سے قرآن پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، کرتے کرتے ٹو دی ایکسٹینڈ کہ یہاں تک مسٹ ہیو ٹیکن اراؤنڈ 15 to 20، آدھا گھنٹہ یا وہ بڑا کھڑا ہی ہوا، بیٹھ ہی نہیں رہا. تو میں حیران، میں نے کہا یہ کیوں کھڑا ہوا ہے، اور ایسے بس کھڑا ہوا ہے اور انتظار نہیں ایسے کر رہا تھا، بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا. تو میں اس اسی سے صف میں تھا تھوڑا سا سائڈ پہ، تو میں نوٹ کر رہا، بال میں بھی اپنا پڑھ رہا تھا، میں نے اتنا پھر زیادہ اس کو بادر نہیں کیا. لیکن بال میں نے کیا دیکھا کہ جب وہ بندہ پیچھے بیٹھا تھا وہ اٹھا، یعنی اس نے جب قرآن کی تلاوت کر لی وہ اٹھا، اور اٹھ کے جا کے اس نے نا وہ ریک میں قرآن رکھا، واپس آ کے بیٹھا، تو تب جا کے وہ جناب جی صاحب بہادر آ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھ گئے. تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ بندہ تب سے اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ جی میں بیٹھ جاؤں گا تو میری کمر قرآن کو کمر ہو جائے گی، میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا ہے وہ بندہ. اور وہ تب سے آدھے گھنٹے سے وہ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں نا یہ اب اپنے اوپر سختی، اب کوئی بند، اب میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے کوئی غلط، اب یہ اس کی قرآن سے محبت ہے، رضا، آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن جب آپ اس کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لیں گے تو پھر آپ، یعنی کہاں کہاں پہ آپ کریں گے ایسے نا، سوال پیدا ہوا ہے کہاں کہاں پہ کریں گے، کس لیول پہ آپ، یعنی آپ کو پھر تو آپ کو بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو جب آپ اس طرح کی ایکسٹریمز اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ چیز کو کرنا، پھر فسدیدو، بی ایکوریٹ، صحیح کام کرو. اور شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وقاربو، قاربو کا مطلب ہے کہ اگر آپ 100% ایکوریٹ نہیں ہو سکتی، ایٹ لیسٹ جتنا اس کے قریب آ سکتے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ نے استطاعت دی اتنا کام کر لو.
تو مثال کے طور پہ تلاوت قرآن مجید کی آپ نے کرنی ہے، تو اب ایک بندے کو چاہیے کہ قرآن مجید کا ریگولر پورشن پڑھے تلاوت. اچھا آپ نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ قریب ترین کر لو. کیا مطلب ہے؟ سن لو، تلاوت سن لو. جس دن آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہے، تو اپنے لیے آسانی پیدا کرو، اس کو سن لو، قریب ترین عمل کر لو. وہ اب شروع، لوگوں کو خوشخبریاں دو، اچھی چیزیں بتاؤ، دین کی پازیٹیو چیزیں بیان کرو. ٹھیک ہے؟ تو کیپیسٹی سے اپنی جو، یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس سے آگے نہ جاؤ. تو بہت سے لوگ جو اپنے اوپر بہت زیادہ ان نیسیسری، اب ہوتا نہیں ہے کہ ہم اوور زیلس ہو کے، بہت زیادہ ایموشنل ہو کے، اور اس میں اندر، اس میں آ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ پھر اپنے اوپر ایسی چیزیں لاگو کر دیتے ہیں، میں بھی یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، اور پھر وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. میں یہ کروں گا، بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدے کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں پوری زندگی یہ عمل نہیں چھوڑوں گا، اور وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اور وہ سے پھر ہوتا نہیں ہے ان سے. ابن قیم کہتے ہیں، جا رہے کیسے جا رہے تو وہ کہتے ہیں فقل الخیر فی اجتہاد باقتصاد. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر جو خیر ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا اقتصاد، ماڈریشن بہت انپورٹنٹ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں امپورٹنٹ یہ اس کے ساتھ اخلاص مقرون بالاتباع. اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ اتباع، یعنی ایسا اخلاص جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو ہی کنڈیشنز ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک اللہ کے رسول کی اتباع. تو کہتے ہیں کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ، صرف اگر آپ کے اندر اخلاص ہے نا، خلوص، بندے کے اندر اوور خلوص آ جائے کئی دفعہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو تو پھر بھی بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بندہ اپنی مرضی کرنا شروع کرتا ہے. وہ جیسے تین صحابیوں کی مثال آپ نے سنی تھی. وہ تین صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، انہوں نے پوچھا ان کی وائف سے، بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہے. تو آپ نے بتایا، ان کی وائف نے بتایا، تو انہوں نے اس کو ہلکا جانا. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے ہیں، تو آپ کو تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے تو گناہ نہیں معاف ہوئے، تو ہمیں ذرا تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب تینوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے. ایک نے کہا کہ جی میں پوری رات جاگا کروں گا پوری زندگی، اور کبھی سوؤں گا نہیں، صبح سوؤں گا اگر آرام کرنا ہے. دوسرے نے کہا جی میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کہا کہ تم میں سے یہ لوگوں نے، اور آپ بڑے ناراض ہوئے، اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کا غصہ، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور آپ نے کہا فواللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب سے، اور تم سب میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا بھی ہوں. لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میرا نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں الحمدللہ. اور آپ نے کہا یہ میری سنت ہے، جس بندے نے میری سنت سے جو ہے نا وہ اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اب اتباع جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اخلاص، اب دیکھیں نا یہ صحابی، ان میں اخلاص کتنا زیادہ ہے، مطلب نیکی کا جذبہ ہے نا، جذبہ، لیکن جذبہ کافی نہیں ہوتا، اتباع بھی ضروری ہے. اس لیے ابن قیم کہتے ہیں اقتصاد فی سبیل کما قال بعض الصحابہ، بعض صحابہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں اقتصاد فی سبیل و سنت خیر من اجتہاد فی خلاف سبیل و سنت. صحیح رستے کے اندر، صحیح رستے میں سنت پر عمل کرتے ہوئے ماڈریٹ رہنا زیادہ بہتر ہے. کس چیز سے؟ کہ ایک بندہ کسی غلط رستے پہ چل جائے، اور وہ کیا کرے کہ وہ صحیح راستے ہٹ جائے اور اس میں ایکسٹریم پہ چلا جائے. یعنی ایسی سنت جس میں کم ایفرٹ لگتی ہے، اس بدعت سے بہت بہتر ہے جس میں زیادہ ایفرٹ لگتی ہے. اب بندہ کہے جی میں ایفرٹ اتنا زیادہ کر رہا ہوں، میں اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، مال لگا رہا ہوں. بھئی آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے ہلکی ایک سنت اور آسان سنت جو ہے اس پر عمل کرو، وہ زیادہ بینیفیشل ہوگی آپ کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ فَأَحْرِصُوا أَن تَكُونَ أَعْمَالُكُمْ عَلَى مِنْهَاجِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَسُنَّتِهِمْ. تو کہتے ہیں کہ تم اس بات کی زیادہ چاہت رکھو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ انبیاء کے منہاج، یعنی ان کے طریقہ کار کے مطابق ہوں، وسنتہم، اور ان کے سنت کے مطابق، علی منہاج الانبیاء وسنتہم. ٹھیک ہے؟ تو ماڈریشن، اور ماڈریشن کا مطلب ہے کہ اتنا کام جتنا آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے، جو آپ ایزیلی کر سکتے ہو. اپنے آپ سے پوچھو کہ یار یہ میں اس کو کنسسٹنسی رکھ بھی سکتا ہوں، تجربہ کرو. ہاں اس کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ. آگے چل کے اس کے بارے میں ہم مزید حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں مزید واضح ہوں گی. ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے انسسٹ کیا، آپ نے کہا نہیں نہیں زیادہ نہ رکھا کرو، تم مہینے میں صرف 3 رکھا کرو. نہیں 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 میں نے زیادہ کرنے ہیں، میں کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں، کرتے کرتے یہاں تک کہ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیگوشیٹ کرتے رہے. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول اور آپس میں ہم نیگوشیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا یہ معاہدہ یعنی طے پایا کہ آپ نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا جو روزہ ہے وہ حضرت داود کا ہے، صوم داودی، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک دن رکھا کرو ایک دن چھوڑ دیا کرو. تو کہتے ہیں میں نے اس چیز پر آپ سے معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا. اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی، اب میں بڑھاپا جب آیا تو اب اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے. تو وہ بیچارے پھر نا وہ کیا کرتے تھے کہ اس کی وہ جو ہے نا وہ کرتے تھے،
یعنی وہ پورا کرتے رہتے تھے اس کی، یعنی وہ جو کبھی رہ جاتا، بیمار ہو جاتے، بزرگ تھے تو بیمار ہو جاتے، پھر روزہ چھوٹ جاتا تو پھر بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے، کمپنسیٹ کرنے کے لیے بڑا کچھ محنتیں کرتے رہتے. پھر وہ کہتے تھے کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پر جو میرے لیے آسانی اور جو پسندیدہ والا معاملہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے لیے، کہا میں اس رخصت کو اپنا لیتا اور ان کی اس نصیحت پر عمل کر لیتا. تو مطلب اس وقت بھی وہ ریگریٹ کیا انہوں نے نا، لیکن پوری زندگی بہرحال انہوں نے کہا لیکن اب میں نے چونکہ کر لیا تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، انہوں نے پوری زندگی پھر اس پہ گزاری. تو سبحان اللہ، یعنی ان کی کنسسٹنسی اور ان کا جذبہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے یہ کام جو ہے نا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے پھر انووکنگ اللہ فار کنسسٹنسی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا کہ اللہ مجھے اطاعت اور فرمان برداری کے اندر، یہ کنسسٹنسی کے اندر میری مدد کریں. جیسا کہ معاذ بن جبل جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ہے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. دو دو دفعہ کہا واللہ انی لاحب، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اور پھر آپ نے کہا اسی کا، یہ معاذ میں تم معاذ میں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد کبھی بھی یہ نہ چھوڑنا، فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ کہنا نہ چھوڑنا کیا، اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ میری مدد کر، میری مدد کر کس میں، اپنے ذکر کرنے میں، وہ شکری کا، اپنا شکر ادا کرنے میں، وہ حسن عبادتک، اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں. اسی طریقے سے گناہ جو ہے ان سے انسان بچے. گناہوں سے انسان جب بچتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ انسان نیکی کر سکے. عبداللہ بن عباس کا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ جو نیکی ہے اس کا نور ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس طریقے سے اس کا ایک نور ہوتا ہے انسان کے دل میں، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی لے کے آتے ہیں، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اس کی وجہ سے انسان کی بدن میں قوت آتی ہے، یعنی نیکی کرنے کی ہمت اور طاقت. جب انسان گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو انسان کو طاقت ملتی ہے کس چیز کی، مزید نیکی کرنے کی. وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اس طریقے سے محبت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے مخلوق کے دلوں میں. ایک بندے کی، یعنی ایک بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جو برائی ہے اس کی سیاہی ہوتی ہے چہرے پر، وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ، اور اس طریقے سے اس کی وجہ سے ایک سیاہی یعنی ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے قبر کے اندر اور انسان کے دل میں، وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، اور اس کی وجہ سے بدن کے اندر کمزوری آتی ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق کے اندر. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی نیکی اور برائی کا ایک مٹیریل انفلوئنس بھی ہے، یا پھر اس کا اثر بھی ہے، اور ایک امٹیریل بھی ہے نا. یعنی اسپرچل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فزیکل افیکٹ بھی ہے. یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں فزیکل افیکٹ نہیں ہوتا، وہ اسپرچل افیکٹ ہوتا ہے. نہیں، نیکی کا فزیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے. کیا؟ انسان کی قوت کو طاقت ملتی ہے، رزق کے اندر کشادگی. ابھی مٹیریل چیزیں ہیں نا، اسپرچل بھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب جسم کمزور ہوگا انسان کی ول کمزور، جب ول پاور کم ہوگی تو انسان کیا کرے گا، انسان سے کام نہیں ہوگا. ونقصاً فی الرزق، رزق کے اندر نقص آتا ہے، وبغضۃ فی قلوب الخلق، اور اس طریقے سے بغض آتا ہے مخلوق کے دلوں کے اندر. یعنی مخلوق بھی پھر نا برے لوگوں سے ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ ناپسندیدگی آتی ہے ایسے شخص کے لیے. اچھا جی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے، یہ بھی دعا ہے بڑی مشہور. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے. ہم کہتے ہیں فیوچر کے خوف سے، انزائٹی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیوچر خوف سے، یعنی فیوچر کا، مستقبل کا خوف. اور حزن کہتے ہیں، او حزن، دونوں لفظ ٹھیک ہیں. حزن اس سے مراد ماضی کا غم ہے. والعجز والکسلی، اسی طریقے سے عجز اور کسل، عجز کہتے ہیں انکیپیسیٹیشن سے، یعنی وہ بندہ جو کسی چیز کو کام کرنے کا، کسی کام کرنے سے عاجز ہو جائے، ٹھیک ہے، انکیپیسیٹیڈ ہو جائے. اور والکسلی، اور اس طریقے سے سلیکنس، یہ جس کو لیزینس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاہلی، سستی، ٹھیک ہے نا، سستی سے بھی اور عاجزی سے بھی. یہ دونوں میں فرق سمجھیے. عاجزی اور سستی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عاجزی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن حالات نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ بیمار ہے، یا پھر اس کے پاس وہ حالات نہیں ہے، اس کے ریسورسز نہیں ہے وہ کام کر سکے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا بیمار ہو گیا، اب وہ کام نہیں کر سکتا، تو عاجز ہو گیا نا. تو یہ ہے عاجزی، کہ ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن حالات ایسے بن گئے کہ وہ عاجز ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو یہ ہے والعجز. اور اس طریقے سے والکسل کیا ہے؟ کسل کہتے ہیں لیزینس، یعنی ایک بندے کے پاس ریسورسز ہیں لیکن ویک ول کی وجہ سے، کمزور ول پاور کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا. تو یہاں پہ فرق ہے، یہاں پہ اس کے پاس ریسورسز، حالات نہیں، یہاں پہ حالات اور ہیں سب کچھ لیکن صرف سستی، ریسورسز آیا کر. اسی طریقے سے والجبن والبخلی،
کاورڈلینس، اور اس طریقے سے بخل، بخل کہتے ہیں وہ انسان سے بخیلی سے، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اس طریقے سے برڈن آف ڈیٹ، یعنی جو قرضے کے بوجھ سے، اور اسی طریقے سے ظالم لوگوں کے غلبے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں صبح شام انسان کو دعا پڑھنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کچھ کام ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اس اپنے اندر ول پاور پیدا کر سکتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں. اللہ سے دعا مانگنا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ علماء نے ذکر کی ہیں، اور اس کتاب کے شروع میں مقدمے کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ذکر ہیں، میں نے وہاں سے لی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی. کسی بھائی کا، کوئی بہن کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے حدیث جو ہے پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. اینی من، کسی کا کوئی سوال ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں کہ جی میں نے اس طریقے سے یہ سب کچھ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سمر بھائی. جی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کنسسٹنسی ہے یہ اس وقت میرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور باقی بہن بھائیوں سے بھی کہ وہ میری بھی دعا کریں. اور یہ جو آج ہم نے باتیں پڑھی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین. ہم سب کو بھی، تاکہ ہم کنسسٹنسی کی طرف آئیں چیزوں کے اندر. بارک اللہ فیکم. ضرور ضرور می جان. بارک اللہ فیکم. جی اور کوئی؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.